औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हुकूमत पर कोई दबाव है? हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई करवाने की कोशिशें मुसलसल क्यों जारी हैं? एक करप्शन स्कैंडल क्या वाकई वज़ीर आज़म की मेज़ पर पड़ा हुआ है? अलीमा खान क्या पीटीआई की नई सरबराह होंगी? उनके दो बेटों की गिरफ्तारी डील है या कुछ और है? फिर हजूरे वाला पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात के एक नए दौर का आगाज, और उसके बाद आपको बताएंगे भारतीय खिलाई बर्तरी के ख्वाबों की हकीकत और पूरा सच आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे तहरीक इंसाफ के बाज़ जुगादरी यूट्यूबर्स भी, अच्छे खासे एंकर्स भी, जिनका किबला काबा अपने व्यूज़ और डॉलर बढ़ाकर माल कमाना है, और वो पक्के पीटीआई को प्यारे हो चुके हैं, मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे हैं कि जनाब ये हुकूमत आज गई कि कल गई। अभी एक एंकर हैं और एक प्रोग्राम भी करते हैं, उनका अपना अखबार भी है। उन्होंने एक नई दुर्फुतनी छोड़ी है कि इस हुकूमत के पास सिर्फ 4 से 6 माह है। हवाला दिया उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की एक साबिक शख्सियत से मुलाकात का, और कहा कि 4 से 6 माह में यह बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाएगा और इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ इंतज़ार है नवंबर के गुजरने का, क्योंकि नवंबर की 29 नवंबर 2025 की तारीख के गुजरने का है। तो उस वक्त तक हुकूमत ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का मज़ीद 2 साल की जो उनकी मुद्दत रहती है अभी, उसका नोटिफिकेशन करना है, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि किसी नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हुआ तो वो आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2024 की रोशनी में होगा, जो नवंबर 2024 में पास हो चुका, जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल कर दी गई। लेकिन ये मसरूफ तुले हुए हैं लड़ाई कराने के ऊपर, रोज़ाना नोटिफिकेशन और एक्सटेंशन की बात करते हैं। आर्मी चीफ को किसी किस्म की एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको उन कानूनी और आईनी माहिरीन की बात बता रहा हूँ। अगर हुआ भी तो वो उस एक्ट की रोशनी में ही होगा जिसमें आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल है, जिसका गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। फिर कहा जा रहा है कि जनाब जैसे ही नवंबर गुजर जाएगा, दिसंबर शुरू होगा, इस हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और ये फिर 4 से 6 माह की मेहमान होगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इनसे भी तंग आ चुकी है और अभी कोई करप्शन का एक स्कैंडल है। और वो जो कि जनाब 4 वज़रा उसमें मुलव्वस हैं, जो कि बड़े करीबी हैं, पीडीएम के पहले दौर में भी रहे हैं, 2 उसमें वज़रा हैं, 2 एक मामले खसूसी है, एक मुशीर है, और 25 अरब का मुबैना तौर पर स्कैंडल है। वज़ीर आज़म उसके ऊपर दस्तखत नहीं कर रहे। क्या बात है। यानी कि ये खबर सिर्फ उस मौसूफ तक ही पहुंची, किसी और तक जो है वो नहीं पहुंची, और सिर्फ उन्हीं को पता है। हालांकि करप्शन की जो कहानियां हैं इस हुकूमत की या अदारों की, वो हम खुद भी आपके सामने बयान करते रहे हैं। लेकिन चूंकि हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को हर हाल में लड़ाकर पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट के करीब लाना इन लोगों का एजेंडा है, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, जिससे चाचू को भी ज़रा होशियार रहना चाहिए। क्योंकि आप देखें ना, नए नए पैंतरे बदलते हैं, उसी नून लीग को बुरा भला कहते हैं, उसी को फॉर्म 47 की पैदावार कहते हैं, और उसी नून लीग के सदर मियाँ नवाज शरीफ से कहा जाता है कि मियाँ साहब खुदा के लिए आगे आएँ, चुप का रोज़ा तोड़ें, खामोशी तोड़ें और तमाम सियासी कुव्वतों को बिठाएं। ये मैंने तो नहीं कहा, ये जनाब असद कैसर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई के मरकजी रहनुमा, वो कल अपील करते हुए नजर आए कि अब मियाँ नवाज शरीफ को आगे आना चाहिए और ये जो सूरत हाल है इसको संभालना चाहिए, तमाम सियासी कुव्वतों को बिठाना चाहिए। तो कौन एनआरओ मांग रहा है? हम तो नहीं मांग रहे, ये तो हुकूमत तो नहीं मांग रही, ये तो जनाब पीटीआई वाले मांग रहे हैं, कभी किसी शक्ल में कभी किसी शक्ल में। लेकिन नवाज शरीफ सियाना आदमी है, इनकी विकेट पर नहीं खेलेगा, और जो नवाज शरीफ की अपनी सियासत है वो आपको पता ही है कि आजकल वो पसे पर्दा रहकर
ہی زیادہ تر کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے کھلی چھوٹ بلکہ دے رکھی ہے اپنی بیٹی کو بھی کہ آپ اپنی مرضی سے حکومت چلائیں، اور اپنے بھائی کو بھی کہ وہ بھی وفاق میں اپنی مرضی کے فیصلے کرے۔ جہاں پہ ان کی مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے سیاسی فیصلوں میں، وہ لازمی طور پر کرتے ہیں، لیکن اب یہ پی ٹی آئی والے جو ہیں ان سے اب یہ بھیک مانگ رہے ہیں کہ میاں صاحب آئیں اور بٹھائیں اور جناب مذاکرات کی بات کریں۔ یہ کہانی چل رہی ہے۔ دوسرا، جیسے ہی علیمہ خان کے دونوں بیٹے گرفتار ہوتے ہیں، ان کے کارنامے آپ کے سامنے آ گئے۔ بہت سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس جعلی ناموں سے وہ فوج اور ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلا رہے تھے، وہ بھی حقائق سامنے آ گئے، اس کی بھی تفتیش جاری ہے۔ لیکن ان کے گرفتاروں کی بیٹی کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے اندر ایک نئی بحث شروع ہو گئی، اور وہ یہ ہے کہ جناب اب علیمہ خان کے چونکہ دونوں بیٹے بھی گرفتار ہو چکے ہیں، جس کے اوپر علی امین گنڈاپور اور ان کی حکومت اور ان کے بہت سے وزراء خوش ہیں، اور انہوں نے علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری پر علی امین گنڈاپور نے کسی قسم کا کوئی بیان تک جاری نہیں کیا۔ مشال یوسفزئی خوش ہے، جو کہ خود کہتی تھی کہ باقی سب پکڑے گئے، یہ دو کیوں نہیں پکڑے گئے جو علیمہ خان کے بیٹے ہیں؟ چلو جی پکڑے گئے، لیکن اب یہ کمپین کی جا رہی ہے کہ علیمہ خان عمران خان کا متبادل ہے۔ جب تک عمران خان باہر نہیں آتا، اب علیمہ خان میدان میں نکل آئیں، اب علیمہ خان میدان میں نکل آئیں اور آ کر جو ہے وہ پارٹی سنبھالیں، پارٹی کی قیادت سنبھالیں۔ اب چونکہ اس کے بیٹے بھی اندر ہو گئے ہیں، تو لہٰذا علیمہ خان نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا ہے، تو ابھی جناب پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں۔ وہ جناب اب وہ کیونکہ علیمہ خان کا بھی ایک حلقہ احباب ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے اندر، ان کی بھی بہت سی آڈیو لیکس ہو چکی ہیں، تو وہ ان کا بھی ایک حلقہ احباب ہے، وہ بھی اس طرح کی باتیں پھر وہ کرتے ہیں، تو وہ جناب اب ان کے یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ اب علیمہ خان کو آگے لایا جائے۔ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ جناب عمران خان اور علیمہ خان کے درمیان پکی لڑائی ہو جائے، لیکن چسکے لیتے ہیں، اپنا یہ گیم ہے ان کی، وہ چلاتے رہتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جی علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری چونکہ 2 سال بعد تاخیر سے ہوئی ہے، یہ بھی کسی ڈیل کا حصہ ہے، اور یہ علیمہ خان کو حکومت جو ہے وہ خود ہیرو تو نہیں کہوں گا کیونکہ خاتون کے خود ہیرو بنانا چاہتی ہے، لہٰذا اور عمران خان کا یہ توڑ ہوگا۔ اب یہ حکومتی حلقوں میں بات ہو رہی ہے، جبکہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کا یہ متبادل ہے، بڑی بہادر خاتون ہے۔ اب دیکھتے ہیں جیسے جیسے یہ کام آگے بڑھے گا، تفتیش ہوگی، یہ ضمانت ان کی ہوگی یا کیس چلے گا، کیا ہوتا ہے، وہ تو چیزیں جو ہیں وہ کھلا کے سامنے آ جائیں گی۔ لے جی اچھی خبریں بھی ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ باضابطہ طور پر ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب 2 روزہ دورے پر بنگلہ دیش ڈھاکہ میں موجود ہیں، اور 13 سال بعد کسی پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ بنگلہ دیش کا دورہ ہے، اور ان کے اس دورے کے دوران ان کی جناب جماعت اسلامی اور بنگلہ دیش کی جو نیشنل پارٹی ہے، جس نے ان کا پردہ وہ کیا کہتے ہیں اقتدار کا بیڑا غرق کیا حسینہ واجد کے، ان کے لوگوں سے، ان کے رہنماؤں سے ملے ہیں، جماعت اسلامی سے ملے ہیں، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور سیاسی جماعتوں سے ملے ہیں، ان کے قائدین سے ملے ہیں، اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 6 معاہدوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں کہ ویزا کی جو پابندیاں ہیں، جو دونوں ممالک کے اعلیٰ سرکاری عہدیدار ہیں اور ڈپلومیٹس ہیں، سفارتکار ہیں، ان کے اوپر 2 طرفہ جو ویزا پابندیاں تھیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، بلکہ ویزا سے استثناء، یعنی کہ ویزے کے بغیر ہی اعلیٰ سرکاری شخصیات اور سفارتکار دونوں ممالک کے اب ایک دوسرے کے ملک کا سفر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ پھر جناب پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت کو بڑھانے کے حوالے سے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی ہے، جوائنٹ ٹریڈ گروپ بھی ہے، اس کے اوپر دستخط ہوئے ہیں۔ ایک سرکاری جو آپ کی نیوز ایجنسی ہے APP اور ان کی جو ادارہ ہے سرکاری خبر رساں کا، ان کے درمیان ہے۔ پھر انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی اور بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے درمیان بھی معاہدہ ہوا ہے، موضوع جو ہے وہ سائن ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا جسچر ہے، اور بنگلہ دیش کی حکومت نے، جو عبوری حکومت ہے، انہوں نے بڑا اچھا استقبال بھی کیا اور اچھا جسچر بھی دیا، کیونکہ ان کی جو تجارت ہے، ایویشن ہے، ٹریڈ ہے، ٹیکسٹائل ہے، جیوٹ ہے، دیگر جو شعبے ہیں بنگلہ دیش، ان کے سربراہان کے ساتھ بھی اسحاق ڈار کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ بنگلہ دیش کے جو چیف ایڈوائزر ہیں محمد یونس، ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ آئندہ آنے والے ماہ میں بھی جاری رہے گا۔ جب بھی انٹرنیشنل فورمز ہوتے ہیں وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور اصل میں اسحاق ڈار کے جو دورے کا بنیادی مقصد ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کی راہ ہموار کرنا بھی ہے،
اور اس دورے کی وجہ سے انڈیا کو جناب بڑی مرچیں لگی ہوئی ہیں، بہت وہ جل بن رہے ہیں۔ اپنا ان کا میڈیا بھی دکھا رہا ہے کہ دیکھیں جی پاکستان اور بنگلہ دیش قریب ہو گئے، کہ بنگلہ دیش کی جو وزیر اعظم تھی سابق حسینہ واجد، وہ تو ایک طرح کی انڈیا کی ایجنٹ تھیں، اب وہ انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہیں مودی کی پناہ میں، تو وہ جناب اس کے اوپر جوز بوز ہو رہے ہیں۔ لیکن اچھی بات ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں صرف ان کو ختم کیا جا رہا ہے، سرد بحری کے تعلقات کو ختم کر کے اب تعلقات کے ایک نئے دور کا جو آغاز ہے وہ کیا گیا ہے، اور اللہ کرے کہ اس سے تجارت بڑھے اور بڑھ بھی رہی ہے، کیونکہ جو وزیر تجارت ہیں جام کمال وہ اسحاق ڈار سے پہلے ہی وہاں پر موجود تھے، ان کی بھی وہاں کے بنگلہ دیش کی جو سرکاری اور غیر سرکاری جو کمیونٹی ہے، کاروباری شخصیات ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں وہاں پر جو ہے وہ ہو چکی ہیں۔ تو اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ آپ کو بتا دیں کہ جناب بھارت کا جو خلائی پروگرام جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا، اس کے حوالے سے یہ بڑی اپنی برتری دکھانے کی مودی سرکار کوشش کرتی ہے، لیکن اس کی حقیقت کچھ آپ کو جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے جناب یہ جو بھارت کا خلائی پروگرام ہے، اس کو مودی نے اتمان بر بھارت کا نام دیا، اتمان یعنی کہ بہت بڑا اس کا نام دیا، لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہے، سچ کچھ اور ہے، کیونکہ یہ جو جتنے بھی ان کے مہنگے منصوبے تھے سیٹلائٹس یا خلا کے حوالے سے، سب کے سب ناکام ہوئے، بیکار سیٹلائٹس ان کی بیکار ہو گئیں، تمام ان کے جو مشن ہیں وہ اب تک ادھورے رہے ہیں، سارا کچھ انہوں نے غریب بھارتی عوام کے ٹیکس کے پیسے سے کیا، لیکن ملی کیا؟ ناکامی۔ اس میں ان کا جو چندریان 2 سیٹلائٹ ہو وہ ناکام ہوا 2019 میں، پھر چندریان 3 چھوڑا وہ بھی ناکام ہوا۔ مریخ مشن کی جناب انہوں نے کہا کہ مریخ مشن پر ہم جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ جناب اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ 8 سال بعد ختم کر دیا گیا، منصوبہ ہی ختم کر دیا گیا۔ راکٹ اور لانچ کی جو ناکامیاں ہیں وہ الگ ان کی داستان ہے۔ انسانی خلا مشن اس میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے۔ پھر ان کا ناوک یعنی کہ جی پی ایس اس کو کہا جاتا ہے، ناوک یعنی کہ جی پی ایس، اس کا حالیہ جو تماشا ہے وہ بھی ہم نے دیکھا۔ ان 9 میں سے 2 جو ہیں جی پی ایس، 9 میں سے صرف 2 جی پی ایس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، باقی سارے ناکارہ ہو چکے ہیں۔ چاند پر کرپشن لینڈنگ یعنی کہ جتنا بھی کھایا مال پانی کھایا تو صرف کرپشن کی لینڈنگ ہو سکی وہاں پہ، اصل تو نہیں ہو سکی۔ مریخ پر خاموشی ہے، راکٹ کی ناکامیاں آپ کو بتا دی ہیں۔ اور پھر ان کی جناب جو خلا میں جانے کے لیے جو گڑیاں کی وہ سسٹم ہوتا ہے نا، وہ ٹک ٹک کرتی ہے گڑیاں جناب، وہ تک بھی ان کی بند ہو چکی ہے۔ یعنی کہ خلا کی جو خلائی طاقت کا یہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کر رہے تھے مودی، وہ بھی ان کا جو ہیروئزم ہے وہ نکل گیا ہے، وہ اس میں بھی ان کو ناکامی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ تو ہم تو اتنے بڑے کوئی دعوے شعوے پاکستان تو کرتا نہیں، ہم تو جو کرتے ہیں چین کے تعاون سے ہمارا ایک جو خلائی سیٹلائٹس کا جو ہمارے سیٹلائٹس جو ہے وہ مدار میں موجود ہیں، چین کی مدد سے ہیں، لیکن اس طرح کے دعوے، انڈیا جیسے دعوے ہم نے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کیے۔ لیکن ان کے دعوے، تمام تر جو دعوے ہیں وہ ٹھوس ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں، اربوں روپیہ لگا دیا، اس کے بعد وہ پروگرام ہی وہ ختم کر دیے گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو اصل ایجنڈا ہے مال بٹورنا کو، کرپشن کے بڑے کیونکہ یہ مہنگے ترین خلا کا جو پروگرام ہے، انتہائی مہنگا جو ہے وہ پروگرام ہوتا ہے۔ لیکن کیا کرے، مودی سرکار کی عادت ہے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنانا، دنیا کے سامنے اپنی جھوٹی برتری قائم کرنا، وہ ہر حال میں اس میں پھر وہ ناکام رہتے ہیں، لیکن اس کی ان کو کوئی شرم بھی نہیں ہے، ڈیٹ ہے، تو اس کو کوئی برا نہیں وہ مناتے۔ تو یہ آج کے 3-4 موضوعات تھے، لیکن پھر بھی جاتے جاتے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہے، اس ایک پیج کو پھاڑنے کی مسلسل کوشش یہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، ان کے حامی کر رہے ہیں، ان کے جگادری کر رہے ہیں کہ اس سیم پیج میں دراڑ لائی جائے، کسی نہ کسی طریقے سے چیزوں کو یہ جناب اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فی الحال تو سب ٹھیک ہے، فی الحال تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ آرمی چیف ہیں، وزیر اعظم ہیں، ان کی ٹیم ہے، سارے کے سارے جو ہے وہ مل کر ملک کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہاں، ان کی اب چونکہ وہ کافی تیزی آئی ہے 9 مئی کے واقعات کے
मुजरमों के फैसले भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो इस वजह से अब फिर ये नई कहानियां जो है ना, हर रोज़ इनका एक नया चूरन होता है, एक बयानिया बनाते हैं, उसको खुद गिराते हैं, फिर नया बयानिया बनाते हैं, फिर उसको गिराते हैं, फिर एक और नया आ जाता है। ये इनका सिलसिला है, ये चलता रहता है। तो वो फिर आप कंफ्यूज ना हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान की जो है बेहतरी करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।